हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी स्टोरी का 6th पार्ट। जजीरे के दरख्तों की तरफ जाते हुए मैं घबराता था कि कहीं ऐसा ना हो कि आदमखोरों के काबू आ जाऊं या जिंदा बदरू मुझे चिमट जाए। लेकिन इन दरख्तों के सिवा वहाँ कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं देती थी जहाँ मैं अपने आप को छुपा सकता। जब अंधेरा ज़रा गहरा हो गया तो मैं दरख्तों की तरफ बढ़ा। दरख्त इतने घने और साथ साथ खड़े थे कि इनमें से गुजरना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने ज़रा सा आगे जाकर एक दरख्त तलाश कर लिया जो मुझे रात में पनाह दे सकता था। इसकी शाखें ज़मीन से 5-6 फुट ऊंची थीं और इनके ऊपर बैठने की बड़ी मुनासिब जगह थी। मैं दरख्त पर चढ़ गया। मैं दरख्त की एक ऐसी बड़ी टहनी पर बैठा था जिसमें से 3 मोटी मोटी टहनियाँ निकली हुई थीं। अजीब बात यह है कि समंदर की तरफ से लहरों की जो धीमी धीमी आवाज़ दिन के वक्त आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही थी। वाकई ये कोई तिलिस्मी जजीरा था। अब सवाल ये पैदा होता था कि मैं जिंदा बदरू को कहाँ और कैसे तलाश करूँ, क्योंकि मेरा तावीज़ जिसकी तलाश मुझे इस खतरनाक जगह पर ले आई थी, इस जिंदा बदरू के कब्ज़े में था, जिसने इसे अपने पालतू सांप की गर्दन में डाल रखा था। और ये सांप जिंदा बदरू के जिस्म से किसी भी वक्त जुदा नहीं होता था। जनात्री देवदासी ने मुझे यही कुछ बताया था। रात मेरे ख्याल से तकरीबन आधी गुजर चुकी थी कि मुझे बहुत से सांपों की फुनकारों की मध्यम आवाज़ें आईं। मैं सोया हुआ नहीं था। मैंने अंधेरे में अपनी गर्दन पर हाथ ले जाकर कुजली नागन के मोहरे को टटोला। मोहरा मेरी गर्दन में ही था। मुझे इत्मीनान हो गया कि अगर इस मोहरे में कोई तासीर है तो कोई भी सांप मेरे करीब नहीं आएगा। सांपों की फुनकारों की आवाज़ करीब आती जा रही थी। वो मेरी तरफ आ रहे थे। मैं नज़रें नीची करके अंधेरे में देखने लगा कि कहीं ये सांप मेरे दरख्त के पास तो नहीं आ गए। मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया। फुनकारों की आवाज़ अचानक बंद हो गई। इसके थोड़ी देर बाद मुझे दरख्त के नीचे दायरे की शक्ल में सुर्ख नुक्ते चमकते नजर आए। इनमें से सुर्ख किरणें निकल रही थीं। मैं एकदम लरज़ गया। रोशनी के ये सुर्ख नुक्ते सांपों की आंखें थीं जो मुसलसल मुझे घूर रही थीं। अचानक फुनकारों की आवाज़ें दोबारा बुलंद होने लगी। सांप जो तादाद में खुदा जाने कितने थे, मेरे दरख्त के नीचे फुनकार रहे थे। फिर उन्होंने दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये सांप ही हो सकते थे। मैंने अंधेरे में और गौर से देखा तो मुझे कितने ही सांप हरकत करते नजर आए जो ज़मीन से 2-2, 3-3 फुट ऊपर उठे हुए थे। सारी रात ये सांप दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। जब सूरज निकला और दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी फैली तो वहाँ कोई सांप नहीं था। मैं देर तक दरख्त पर ही बैठा रहा। आखिर हिम्मत करके उतरा और साहिल समंदर तक आ गया। ये जजीरे का जनूबी साहिल था। इस वक्त आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए थे और समंदर की तरफ से बड़ी तेज़ हवा चल रही थी। मुझे जिस बदरू की तलाश थी इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। कुछ वक्त मैं समंदर के साहिल पर फिरता रहा और सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कजरी नागन के मोहरे को मैंने आजमा लिया था। इसकी वजह से सांपों को दरख्त पर चढ़कर मुझे डसने की जरूरत नहीं हुई थी, मगर मुझे अपने तावीज़ की तलाश थी। मैं इसको हासिल करने के लिए इस मौत के जजीरे पर आया था। एक जगह नारियल के दरख्त के नीचे 4-5 नारियल गिरे पड़े थे। मुझे भूख और प्यास महसूस नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने आदत से मजबूर होकर एक नारियल तोड़कर इसका पानी पिया। थोड़ा सा गूदा खाया और रेत पर लेटा गौर करने लगा कि मुझे किस तरफ से जंगल में दाखिल होना चाहिए। मुझे यकीन था कि जिंदा बदरू का ठिकाना जजीरे के जंगल के अंदर ही किसी जगह पर हो सकता है। मैं जंगल में दाखिल होने का फैसला करके उठा और दरख्तों के अंदर चला गया। यहाँ भी बहुत ज़्यादा दरख्त थे। इनकी शाखें नीचे तक लटक रही थीं। अभी तक किसी आदमखोर वहशी से मेरा आमना सामना नहीं हुआ था। जंगल में बड़ी एहतियात और खामोशी के साथ चलते हुए मैं जंगल के दरमियानी हिस्से में आ गया। यहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद 1-2 सांपों की फुनकारें सुनाई देती। मैं रुक कर भुंजान दरख्तों के नीम अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। कोई सांप शायद मेरा पीछा कर रहा था, मगर मेरे गले में पड़े हुए कजली नागन के मोहरे की वजह से मेरे करीब नहीं आ रहा था। मैं फिर चल पड़ा। चंद कदम चलने के बाद फिर वही फुनकार सुनाई दी। पहले एक फुनकार की आवाज़ आई और 2 सेकंड बाद दूसरी आवाज़ आई। मैंने कोई परवाह न की और चलता गया। दरख्तों का घनापन ख़त्म हो गया और सामने एक खुली जगह पर कतार में पत्थर के सुतून थे जिनके साथ सांप चिमटे हुए थे और ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक रेंग रहे थे। ये एक दहशतनाक नज़ारा था। सुतूनों के दरमियान में से एक रास्ता सामने एक बहुत बड़े गुंबद की तरफ जाता था। गुंबद ज़मीन पर किसी बहुत बड़े प्याले की तरह ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैं गुंबद की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे करीब हो रहा था गुंबद उसी तरह बड़ा होता जा रहा था। जिसको मैं गुंबद समझ रहा था, करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि वो एक बहुत बड़ी इंसानी खोपड़ी है जिसकी की आंखों की जगह 2 गोल सुराख हैं। खोपड़ी का मुंह बंद है। दरमियान में से ऊपर और नीचे के 4-4 दांत झड़ चुके हैं जहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। मैं एक तरफ हटकर बैठ गया और पहाड़ी टीले जैसी इंसानी खोपड़ी का जायज़ा लेने लगा। इतना मैं समझ गया था कि अगर जिंदा बदरू इस जजीरे पर राज करती है तो फिर ये खोपड़ी इस जिंदा बदरू का महल ही हो सकती है।
اس اعتبار سے میرا اس کھوپڑی کے اندر تعویذ کی تلاش میں جانا ضروری تھا، مگر میں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ میں انجانے میں کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، کیونکہ ایک کاہن جادوگر کا کوئی بچھایا ہوا جال بھی ہو سکتا تھا۔ آخر میں اٹھ کر کھوپڑی کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر دیکھا کہ کھوپڑی کے منہ کے چوکور سوراخوں پر مکڑیوں نے ایک بہت بڑا جالا بنا رکھا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس سوراخ میں سے نہ تو کوئی اندر داخل ہوا ہے نہ باہر نکلا ہے، نہیں تو مکڑیوں کا جالا ضرور ٹوٹ چکا ہوتا۔ کھوپڑی کے منہ تک جانے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، جس کی اوپر سیڑھی پر ایک سانپ پھن کھولے بیٹھا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر میرا کھوپڑی کے اندر جانا ضروری تھا۔ بہت ممکن تھا کہ وہاں مجھے اپنے تعویذ کا کوئی سراغ مل جاتا۔ جیسے ہی میں سیڑھی کی طرف بڑھا، سانپ نے پھن موڑ کر مجھے دیکھا اور اتنے زور سے اس کے منہ سے پھنکار نکلی کہ میں دہشت سے کانپ اٹھا۔ میں کچھ دیر سیڑھی پر کھڑا سانپ کو دیکھتا رہا۔ سانپ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے گلے میں پڑے ہوئے کجلی ناگن کے مہرے پر بڑا بھروسہ تھا۔ میں اسی بھروسے سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ جب میں آخری سیڑھی پر آیا تو سانپ اپنی کنڈلی پر گردن اٹھائے پیچھے کھسکنے لگا۔ میں کھوپڑی نما گنبد کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا اور سانپ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ مہرے کی بوس اسے میرے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ میں کھوپڑی کے سوراخ میں سے اندر داخل ہو گیا۔ کھوپڑی کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پہلے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھا تو سامنے ایک اور تنگ دروازہ تھا، جس کے اندر سے نیلے رنگ کی بہت دھیمی روشنی کا غبار سا پھیلا ہوا تھا۔ دروازہ اتنا تنگ تھا کہ مجھے اس میں سے کافی جھک کر گزرنا پڑا۔ آگے ایک راہداری تھی۔ راہداری کے عین درمیان سانپوں کی ایک پٹاری پڑی تھی۔ ایسی پٹاری سپیروں کے پاس ہوتی ہے، جس میں وہ اپنے سانپوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ پٹاری کے اوپر ڈھکنا نہیں تھا۔ نیلے رنگ کی روشنی سی اس پٹاری سے نکل رہی تھی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ پٹاری میں کہیں وہ سانپ تو نہیں جس کی گردن میں میرا تعویذ بندھا ہے، آگے بڑھا تو اچانک سامنے راہداری کی جانب سے 3 بڑے بڑے سانپ پھنکارتے ہوئے داخل ہوئے اور پٹاری کے گرد پھن اٹھا کر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے پٹاری کے محافظ ہوں اور اسی انتظار میں ہوں کہ میں ذرا آگے بڑھوں تو میری تکہ بوٹی کر دیں۔ میں وہیں ٹھہر گیا۔ اتنے میں پٹاری کے اندر سے ایک تیز پھنکار کی آواز آئی۔ تینوں سانپ جو بالکل اژدہا لگتے تھے پیچھے کھسک گئے اور انہوں نے اپنی گردنیں نیچی کر لیں، جیسے کسی کا احترام کر رہے ہوں۔ میری نظریں پٹاری پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر پٹاری میں سے ایک نیلے رنگ کا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی گردن پٹاری سے 1 گز بلند ہو گئی۔ اس کا پھن کھلا ہوا تھا اور سر پر نیلے رنگ کا چھوٹا سا تاج تھا، جس میں نیلے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ نیلی رنگ کی روشنی ان ہیروں میں سے پھوٹ رہی تھی۔ میں بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ نیلے سانپ نے گردن گھما کر باری باری تینوں سانپوں کو دیکھا۔ تینوں سانپوں نے پھن سکیڑ لیے اور جس طرف سے آئے تھے اس طرف چلے گئے۔ اب وہاں میں اور پٹاری والا سانپ اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، تمہیں جناتری دیوداسی نے میرا مہرہ دے کر یہاں بھیجا ہے۔ مجھ پر جناتری کے بڑے احسان ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ جس عورت کی آواز آئی ہے وہ کہاں کھڑی ہے، لیکن وہاں کوئی عورت دکھائی نہ دی۔ اسی عورت کی دوبارہ آواز سنائی دی، مجھے ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ مگر میرے سامنے کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ یہ عورت قدیم ترین دراڑوی زبان میں بات کر رہی تھی۔ میں نے بھی اسی زبان میں کہا، کیا تم بھی الکا کی طرح کوئی غیبی عورت ہو؟ نہیں، عورت کی آواز آئی، میں غیبی عورت نہیں ہوں۔ پھر تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا، کیا تم مجھے پٹاری میں نہیں دیکھ رہے ہو؟ تب مجھے پتہ چلا کہ پٹاری میں پھن اٹھائے جو سانپ بیٹھا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ میں نے کہا، تم سانپ ہو کر انسانی آواز میں کیسے بول رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، سنو، میں کجلی ناگن ہوں۔ یہ میرا ہی مہرہ ہے جو تمہارے گلے میں ہے اور جو جناتری دیوداسی نے تمہیں اس جزیرے کے زہریلے سانپوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ جادو اور طلسم کی دنیا ہے اور یہاں ہر چیز ممکن ہے۔ سانپ عورت کی طرح اور عورت سانپوں کی زبان میں بول سکتی ہیں، لیکن میں نے صرف تجسس کی خاطر کہہ دیا، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم ہی کجلی ناگن ہو جبکہ تم سانپ کی بجائے عورت کی آواز میں بول رہی ہو؟ ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ پھر کجلی ناگن کی آواز آئی، میرا اصلی روپ عورت کا روپ ہے۔ میں نے ناگن کا روپ دھار رکھا ہے۔ تمہارے شک کو دور کرنے کے لیے میں اپنے اصلی روپ میں واپس آتی ہوں۔ اچانک پٹاری والا سانپ غائب ہو گیا اور اسی جگہ ایک عورت آ کھڑی ہوئی، جس کے جسم کا رنگ نیلا تھا اور آنکھیں نیلم کے جواہرات کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے بدن پر نیلے رنگ کا لمبا سا چوغا تھا۔ یہ عورت بولی، اب تمہارا شک دور ہو گیا ہوگا، میں ہی کجلی ناگن ہوں۔ میں جانتی ہوں جناتری دیوداسی نے تمہیں کس مقصد کے لیے یہاں میرے پاس بھیجا ہوگا۔ مجھے بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، کجلی ناگن، میری ایک ایسی قیمتی شے گم ہو گئی ہے جس پر میری زندگی کا دار و مدار ہے۔ میں اس قیمتی شے کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، کیونکہ جناتری دیوداسی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ شے مجھے اسی جزیرے پر ہی مل سکتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ، کجلی ناگن نے کہا۔ میں نے جواب دیا، وہ ایک تعویذ ہے۔
جو کہ میں اپنے بازو پر باندھ کر رکھتا تھا، لیکن میرا ایک دشمن جادوگر اسے مجھ سے چھین کر لے گیا۔ جناتری دیوداسی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ تعویذ اس جزیرے کی زندہ بدرو نے اپنے پالتو سانپ کی گردن میں ڈال رکھا ہے، اور یہ سانپ ہر وقت اس کی گردن سے لپٹا رہتا ہے۔ کیا تم یہ تعویذ حاصل کرنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ اگر یہ تعویذ مجھے نہ ملا تو میری زندگی ایک ایسے بد نصیب کی زندگی ہوگی جس کو قبر میں بھی زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ کجلی ناگن بولی، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے جو تمہیں میرے محل کی طرف لے آئی ہے۔ اگر تم بدقسمتی سے جنگل کی دوسری طرف کو نکل جاتے تو تم زندہ بدروحوں کے سانپوں کے گڑھے میں پڑے ہوتے، اور اس وقت تک زندہ بدرو کے سانپ تمہارے جسم کا سارا گوشت نوچ نوچ کر کھا چکے ہوتے۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کجلی ناگن بولی، تم میرے لیے جناتری دیوداسی کی امانت ہو۔ تمہاری حفاظت کرنا اور تمہارا سوال پورا کرنا میرا فرض ہو گیا ہے۔ زندہ بدرو کی گردن سے لپٹے ہوئے سانپ کے گلے سے تمہارا تعویذ اتارنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ زندہ بدرو کا پالتو سانپ ہے، اور اس جزیرے پر زندہ بدرو کا راج ہے، جو سانپوں کی مہارانی ہی نہیں بلکہ ایک بہت خطرناک جادوگرنی بھی ہے۔ پھر بھی میں تمہارا سوال پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میں نے پوچھا، کیا جزیرے کے اس علاقے پر تمہاری حکومت ہے؟ کجلی ناگن نے کہا، نہیں، اس سارے جزیرے پر زندہ بدرو کی حکومت ہے۔ مجھے اس نے سانپوں کا وزیر مقرر کیا ہوا ہے۔ میں زندہ بدرو کے ماتحت ہوں۔ میں نے کہا، پھر تم زندہ بدرو کے پالتو سانپ کے گلے سے میرا تعویذ کیسے اتار سکو گی؟ کجلی ناگن بولی، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کس قدر خطرناک کام ہے۔ اگر زندہ بدرو کو مجھ پر ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو مجھے اپنے جادو سے جلا کر راکھ کر دے گی۔ لیکن تمہیں جناتری دیوداسی نے بھیجا ہے، اور اس عورت کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ میں اس کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی۔ میں کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب ضرور نکالوں گی کہ تمہارا تعویذ تمہیں لا کر دے دوں، لیکن اس دوران تم میرے اس محل میں ہی رہو گے، یہاں سے ہرگز ہرگز قدم باہر نہیں نکالو گے۔ میں نے کہا، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گا۔ کجلی ناگن نے سامنے والی دیوار کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میرے ساتھ ہو۔ وہ مجھے ایک تنگ دروازے میں سے گزار کر ایک تہخانے میں لے آئی، جہاں چراغ جل رہا تھا اور فرش پر چادر بچھی تھی۔ کہنے لگی، تم یہاں آرام کرو گے۔ جب تک میں تمہارے پاس واپس نہ آئی تم اسی جگہ رہو گے۔ میں نے پوچھا، کجلی ناگن، مجھے کب تک اس جگہ رہنا پڑے گا؟ اس نے کہا، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہو سکتا ہے ایک ہفتہ لگ جائے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب میں جاتی ہوں۔ ناگن کے منہ سے ایک ہلکی سی پھنکار نکلی، اور دوسرے لمحے میرے سامنے عورت کی بجائے ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ پھر یہ سانپ رینگتا ہوا کوٹری سے باہر نکل گیا۔ جیسے کجلی ناگن نے کہا تھا کہ زندہ بدرو کے ہاتھوں سانپوں کا نوالا بننے سے میں بچ گیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا اب کجلی ناگن کی قید میں آ گیا ہوں۔ اس کھوپڑی کی اس سیل زدہ تنگ کوٹری میں 1 منٹ گزارنا مجھے ایک عذاب لگ رہا تھا، اور کہاں مجھے وہاں پورے 7 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزارنا تھا، مگر یہ میری مجبوری تھی، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری بھوک پیاس پہلے ہی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ سانپوں کی کوٹری میں آ کر بھوک پیاس کا جو رہا سا احساس تھا وہ بھی جاتا رہا۔ نیچی چھت والی تنگ کوٹری تھی، فرش پر چادر بچھی تھی، چراغ جل رہا تھا۔ میں کبھی لیٹ جاتا اور کبھی گبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ وقت کے گزرنے کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ چراغ میں خدا جانے کس چیز کا تیل جل رہا تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چراغ کی لو پہلے کی طرح جل رہی تھی۔ کجلی ناگن بھی دوبارہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نہ پتہ تھا دن ہے، نہ پتہ تھا رات ہے۔ کجلی ناگن نے مجھے کوٹری سے باہر نکلنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ کئی بار تنگ آ کر دل میں خیال آیا کہ تعویذ وغیرہ کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں اور جزیرے کے ساحل پر جا کر سمندر میں چھلانگ لگا دوں اور خدا کے بھروسے تیرنا شروع کر دوں۔ قسمت اچھی ہوئی تو کوئی نہ کوئی جہاز مل جائے گا، کم از کم اس قید تنہائی سے تو نجات مل جائے گی۔ پھر یہ سوچ کر رک جاتا کہ تعویذ کے ساتھ میری زندگی اور میری زندگی کا وہ مستقبل وابستہ ہے جسے میں 5,500 برس آگے کے زمانے میں پاکستان میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بغیر تو میں اس منحوس زمانے سے نکل کر شاید کبھی اپنے زمانے میں نہ پہنچ سکوں۔ اپنے آپ پر جبر کر کے کوٹری میں ہی پڑا رہا۔ اس بے بسی کے عالم میں خدا جانے کتنے گھنٹے کتنے دن گزر گئے تھے کہ اچانک کوٹری کے باہر مجھے کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد کجلی ناگن عورت کے روپ میں کوٹری میں داخل ہوئی۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ آتے ہی بولی، جلدی سے میرے ساتھ آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ وہ راہداری میں سے دوڑ کر ایک دروازے میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف ایک سرنگ تھی جس میں ہلکی ہلکی نیلی روشنی ہو رہی تھی۔ کجلی ناگن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ دوڑاتے ہوئے خود بھی دوڑنے لگی۔ وہ سخت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خطرناک واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اس نے زندہ بدرو کے پالتو سانپ کے گلے سے میرا تعویذ اتارنے کی کوشش کی ہوگی، اور کسی طرح سے زندہ بدرو کو اس کی خبر ہو گئی ہوگی، اور اب وہ اس کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے اس کے پیچھے آ رہی ہوگی۔ میری سمجھ میں یہی کچھ آ رہا تھا۔ میں بھی گھبرا گیا تھا۔
ऐसी परेशान कुन सूरत बन गई थी कि मैं इससे बिल्कुल नहीं पूछ सकता था कि हुआ क्या है और वो इतनी घबराई हुई क्यों है और मुझे अपने साथ कहाँ लेकर भाग रही है। सुरंग ख़त्म हुई तो एक और सुरंग शुरू हो गई, जो पहली सुरंग से ज़्यादा तंग और तारीक थी। यहाँ नीली रोशनी भी गायब थी। कजली नागन मेरा हाथ पकड़े मुझे अपने साथ खींचती हुई लिए जा रही थी। खुदा खुदा करके ये सुरंग ख़त्म हुई और कुछ फासले पर रोशनी दिखाई दी, जो बाहर से सुरंग में दाखिल हो रही थी। हम सुरंग से बाहर आ गए। मैंने देखा कि सुरंग समंदर के किनारे पर आकर बाहर को खुलती है। आसमान पर चांद चमक रहा था। ये चांद की चांदनी थी जो सुरंग के दहाने से अंदर आ रही थी। कुछ फासले पर एक बागबानी कश्ती समंदर की लहरों पर खड़ी डोल रही थी। चांदनी में कश्ती के पास घुटनों तक समंदर के पानी में खड़े 4 आदमी नजर आए। करीब जाकर देखा कि इनके जिस्म नीले रंग के थे और जिस्मों पर सिवाय एक लंगोटी के और कुछ नहीं था। उन्होंने फौरन कजली नागन को और मुझे सहारा देकर बागबानी कश्ती में सवार कराया और फिर खुद भी कश्ती में सवार हुए और बड़े बड़े चप्पू उठाकर कश्ती को चलाने लगे। कश्ती का पर्दा खोल दिया गया। इसमें हवा भरी तो कश्ती साहिल से दूर होने लगी। कश्ती बड़ी तेज़ी से समंदर की मौजों को चीरती हुई जजीरे से काफ़ी दूर निकल गई। कजली नागन मेरे पास आकर तख्ते पर बैठ गई। कहने लगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की ज़िंदगियाँ शदीद ख़तरे में हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसने मेरा तावीज़ अपने लिबास की खुफिया जेब से निकाल कर मुझे दे दिया और कहा, ये लो अपनी अमानत। तावीज़ को हाथ में लेकर जैसे मेरे जिस्म में एक जान सी पड़ गई थी। मैंने फ़ौरन इसे अपने बाजू के साथ बांध लिया। अभी तक कजली नागन ने मुझे ये नहीं बताया था कि मेरा तावीज़ उड़ाने में इस पर ऐसी कौन सी नागहानी मुसीबत आन पड़ी है कि जिसके लिए इसे अपने जजीरे से ही फ़रार होना पड़ गया था। और इसने क्यों कहा था कि इसके अलावा मेरी ज़िंदगी भी शदीद ख़तरे में है। कजली नागन मेरे करीबी तख्ते पर बड़े वक़ार के साथ मोरनी की गर्दन ऊपर उठाए बैठी दूर समंदर पर नज़रें जमाए हुए थी। इसके स्याह बाल समंदरी हवा में उड़ रहे थे और वह सांपों की तरह पेचो ताप खा रहे थे। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की महारानियों की शान वाली नीले रंग की औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो भरपूर जवान थी। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे की जानिब देखा। चांदनी में सरनदीप का सांपों का ख़तरनाक जजीरा अपनी निगाहों से ओझल हो गया था। मुझे मालूम नहीं था कि हम किस तरफ जा रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी ज़रूर थी कि मेरा तावीज़ मेरे पास वापस दोबारा आ गया है और मैं मनहूस जजीरे से निकल आया हूँ। कजली नागा ने मुझसे कोई बात नहीं की थी और मैं भी खामोश था। इतने में नीले भूत नुमा मल्लाहों में से एक मल्लाह चप्पू छोड़कर उठ खड़ा हुआ। इसने समंदर में एक तरफ हाथ से इशारा किया और हलक से सांप की फुनकार जैसी आवाज़ 2-3 बार निकाली और कजली नागन की तरफ देखा। कजली नागन भी खड़ी हो गई और जिस तरफ नीले मल्लाह ने इशारा किया था इस तरफ देखने लगी। मैं भी इस तरफ देखने लगा। समंदर में दूर स्याह लकीरें सी उभरी हुई थीं। कजली नागन ने मुंह से सिसकार से मिलती जुलती आवाज़ 3 बार निकाली। नीला मल्लाह बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। कश्ती ऊपर नीचे और दाएं बाएं डोल रही थी। स्याह लकीर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। ये कोई जजीरा लगता था। पूरे चांद की चांदनी में स्याह लकीर पहाड़ी सिलसिले की तरह दिखाई देने लगी और इसके मगरबी सिमत में कुछ रोशनियां भी नजर आने लगी थीं। मल्लाहों ने फ़ौरन कश्ती का रुख रोशनियों की मुखालिफ सिमत को मोड़ दिया। कुछ देर बाद रोशनियां हमारी नज़रों से ओझल हो गईं। कश्ती चांदनी रात में जजीरे के धुंधले धुंधले साहिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। कश्ती जब किनारे पर आकर रुक गई तो कजली नागन मेरी तरफ देखकर बोली, हम यहाँ उतरेंगे। मैं कजली नागन के साथ ही कश्ती से उतर आया। नीले भूत नुमा मल्लाह कश्ती में चप्पू छोड़कर बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े थे। कजली नागन ने इन्हें फनकार की ज़बान में कोई हुक्म दिया। चारों मल्लाहों ने एक साथ सर झुका दिया और फिर कश्ती में बैठ गए और चप्पू ज़ोर ज़ोर से चलाते हुए कश्ती को समंदर की तरफ चलाने लगे। जब कश्ती बहुत दूर निकल गई तो कजली नागन ने मेरी तरफ देख कर कहा, जानते हो हम कहाँ आ गए हैं? मैंने कहा, यह भी लक्षद्वीप के जजीरों में से कोई जजीरा होगा। कजली नागन बोली, नहीं, ये एक छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क के चारों तरफ समंदर है। यह सनहाल द्वीप है। आओ मेरे साथ। वो मुझे साथ लेकर साहिल पर समंदर की हवाओं में लहराते दरख्तों की कतार की तरफ चल दी। तब मैंने कजली नागन से पूछा, तुमने कहा था कि हम दोनों की ज़िंदगियाँ शदीद ख़तरे में हैं, इसका क्या मतलब है? कजली नागन ने कहा, ये मैं तुम्हें अपने पुराने किले में चलकर बताऊंगी। मैं खामोश रहा। सोचने लगा, यहाँ इसका कौन सा किला हो सकता है? क्या ये इस मुल्क के किसी किले में रहती है? तरह तरह के सवाल मेरे जहन में पैदा हो रहे थे। हकीकत ये थी कि मैंने तावीज़ तो हासिल कर लिया था। अब मुझे काहिन जादूगर की दुश्मनी और इसके इंतकाम की तरफ से कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि मुझ पर काहिन जादूगर के जादू का कोई असर नहीं हो सकता था। लेकिन अब सिर्फ मैं ये चाहता था कि कोई ऐसी सूरत निकल आए कि मैं इस तारीख के वहशी लोगों के ज़माने से निकल कर किसी तरह अपने वतन पाकिस्तान पहुँच जाऊँ। कुछ देर चलने के बाद दरख्तों में घिरा हुआ किसी पुराने किले का खंडर नज़र आया। कजली नागन इस किले के खंडर में किसी ज़माने में रहा करती थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि सनहाल द्वीप का ये जजीरा नुमा मुल्क आज का श्रीलंका का मुल्क था। टूटी फूटी पत्थर की कुशादा सीढ़ियाँ
چڑھ کر ہم قلعے میں داخل ہو گئے۔ قلعے کے باہر چاندنی تھی مگر قلعے میں گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ کجلی ناگن کو اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور مجھے سنبھل سنبھل کر اپنے ساتھ چلا رہی تھی۔ ہم قلعے کی دوسری منزل کی تاریک سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ کہنے لگی، کبھی میں اس قلعے پر راج کیا کرتی تھی، میں اس قلعے کی مہارانی تھی، پھر دشمن نے میرے قلعے پر چڑھائی کر دی اور میرے خاوند کو قتل کر ڈالا۔ تب میں نے مہا ناگنی کا 2 ماہ کا خطرناک چلہ کیا اور مہارانی سے کجلی ناگن بن گئی۔ میں نے اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ڈس کر ہلاک کر ڈالا، مگر اپنے خاوند کے بغیر میرا اس قلعے سے جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر سراندیپ میں زندہ بدرو کے پاس چلی گئی۔ زندہ بدرو نے مجھے اپنے جزیرے کے ناگ اور ناگنوں کی مہارانی بنا دیا۔ میں کئی 100 سال سے سراندیپ کے ناگنوں کی مہارانی بن کر رہ رہی ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے اس جزیرے کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا پڑ گیا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرا سانس پھول گیا تھا، مگر کجلی ناگن پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہم پرانے قلعے کی دوسری منزل کے کمرے میں آ گئے، جہاں دیوار کی لمبی کھڑکی میں سے چاندنی کمرے میں آ رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر بوسیدہ قالین بچھا ہوا تھا اور لمبے لمبے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ کجلی ناگن نے مجھے اپنے پاس تخت پر بٹھا لیا اور کہنے لگی، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ زندہ بدرو کا جزیرہ چھوڑنے پر میں کیوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں جناتری دیوداسی کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی تھی اور تمہیں ہر حالت میں تمہارا تعویذ لا کر دینا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ کام بے حد خطرناک کام ہے۔ مجھ سے اگر ذرا سی بھی بھول ہو گئی تو زندہ بدرو کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں نے بڑی احتیاط کی، بڑی چالاکی اور اپنے خاص ناگنی جادو سے بھی کام لیا، لیکن جب میں سانپ کی گردن میں سے تعویذ اتار کر ناگن کے روپ میں وہاں سے فرار ہو رہی تھی تو زندہ بدرو کو پتہ چل گیا۔ اس نے جادو کر کے مجھے جلا کر راکھ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے جادو سے بچ کر نکل آئی۔ ناگن سے عورت کی شکل بدلنے کے باعث میرے جسم کی بو زندہ بدرو تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بس میں نے فوراً تمہیں ساتھ لیا اور اپنے 4 ناگ غلاموں کی مدد سے سمندر پار کر کے یہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ یہاں ہم لوگ زندہ بدرو کے طلسم سے محفوظ ہو گئے ہیں، کیا یہاں وہ مجھے یا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ کجلی ناگن نے کہا، نہیں، زندہ بدرو کا جادو سمندر کے پار نہیں چلتا، ہم دونوں یہاں بالکل محفوظ ہیں، یہاں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے علاوہ اس ملک کی زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر رہنے والے تمام سانپ میرے غلام ہیں اور وہ میری حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اگر تم چاہو تو یہاں میرے ساتھ مجھ سے شادی کر کے باقی زندگی آرام و آسائش سے بسر کر سکتے ہو۔ میرے پاس زمین کے اندر دفن کیے ہوئے خزانوں کی ساری دولت موجود ہے، تم راجہ بن کر رہو گے۔ میں نے کہا، کجلی ناگن، میں مجبور ہوں، مجھے بہت آگے جانا ہے، میری منزل بہت دور ہے۔ کجلی ناگن بولی، تم یہ فکر نہ کرنا کہ میں کوئی سانپ یا ناگن ہوں، میں انسان ہوں، عورت ہوں۔ ناگن بننے کا چلہ میں نے اپنے خاوند کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا اور انسان سے کجلی ناگن بن گئی تھی۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی اور تمہیں ہر قسم کا سکھ پہنچاؤں گی۔ تب میں نے سوچا کہ کجلی ناگن کو کھول کر بتا دینا چاہیے کہ حقیقت میں کون ہوں اور کن حالات میں کون سی دنیا سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ جب میں نے اپنی ساری کہانی کجلی ناگن کو سنائی تو اسے میری باتوں پر بالکل یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5,500 برس آگے کے زمانے سے کوئی واپس آ جائے؟ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم 5,500 برس آگے کے زمانے کے رہنے والے ہو؟ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم بھی جادو جانتی ہو، اپنے جادو کے ذریعے معلوم کیوں نہیں کر لیتی کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ کجلی ناگن نے کچھ دیر غور کیا، پھر کہنے لگی، اگر تمہیں جناتری دیوداسی نے بھیجا ہے تو یقیناً تم سچ ہی کہہ رہے ہوگے۔ کچھ دیر بعد کجلی ناگن نے ایک چراغ روشن کر دیا تھا، کیونکہ رات کافی ڈھل گئی تھی اور لمبی کھڑکی میں سے چاند کی روشنی اندر نہیں آ رہی تھی۔ چاند غروب ہو چکا تھا۔ ہم دونوں تخت پر بیٹھ گئے۔ میں نے کجلی ناگن سے کہا، میرا تمہارے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں آج سے 5,500 برس پیچھے کے زمانے سے نکل کر تمہارے زمانے میں پہنچ گیا ہوں، تو تم میری مدد کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس بڑی زبردست طلسمی طاقت ہے، کسی طرح مجھے واپس میرے زمانے میں پہنچا دو، وہاں میرے عزیز و اقارب اور دوست و احباب میری جدائی میں رو رہے ہوں گے۔ کجلی ناگن کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اس نے لمبا سانس لے کر میری طرف دیکھا اور کہا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی، مگر تمہاری کامیابی میں تمہاری قسمت کا بھی ہاتھ ہوگا۔ میں نے پوچھا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ کجلی ناگن نے کہا، مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں تمہیں ایک کمرے میں لے جاؤں گی، وہاں تمہارے سامنے 2 دروازے ہوں گے، ان دونوں دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہیں واپس تمہاری دنیا میں لے جائے گا، دوسرے دروازے میں داخل ہوگے تو تم قدیم تاریخ کے کسی اور ہی دور میں داخل ہو جاؤ گے اور وہاں سے تمہارا میرے پاس آنا بھی ناممکن ہوگا اور تم اپنے زمانے میں بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یہ ایک خطرہ ہے، اگر تم یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو تو میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔
میں نے کہا، تم اتنی زبردست طلسمی طاقت رکھتی ہو، کیا تم یہ بھی معلوم نہیں کر سکتی کہ کون سا دروازہ ہے جو مجھے میرے گھر واپس لے جائے گا؟ کجلی ناگن بولی، ہماری جادو کی دنیا میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ضرور پوری کرنی پڑتی ہے۔ ان دونوں دروازوں کی شرط یہ ہے کہ آدمی خود سوچ کر فیصلہ کرے کہ اسے کون سے دروازے میں داخل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، اس میں سوچ سمجھ کر کام لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اتفاق ہوگا کہ میں اپنے گھر پہنچا دینے والے دروازے میں داخل ہو جاؤں۔ یہ تو قسمت کا کھیل ہے، اس میں عقل کا کوئی کام نہیں۔ کجلی ناگن کہنے لگی، چاہے تم جو کچھ بھی سمجھو، لیکن تمہیں زندگی کا شاید بہت بڑا خطرہ لے کر دونوں میں سے ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تیار ہوں، تم مجھے دونوں دروازوں کے پاس لے چلو، میں اللہ کا نام لے کر کسی ایک دروازے میں داخل ہو جاؤں گا، آگے خدا کی مرضی۔ کجلی ناگر مجھے قلعے کی چھت پر بنی ہوئی کوٹری میں لے گئی۔ کوٹری میں ایک دیا جل رہا تھا، اس روشنی میں مجھے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے 2 تابوت دکھائی دیے۔ دونوں کے درمیان بمشکل 4-5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ کجلی ناگر نے کہا، کئی 100 سال پہلے اس دیش میں بکرما نام کا ایک راجہ راج کرتا تھا۔ یہ قلعہ اسی راجہ نے بنوایا تھا۔ راجہ کی رانی کا نام راونی تھا۔ بکرما اور راونی ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ مرنے کے بعد دونوں کو الگ الگ تابوت میں بند کر کے اس کوٹری میں کھڑا کر دیا جائے اور 3 دن بعد تابوت کھول دیا جائے۔ بڑے پجاری نے ایسا ہی کیا۔ جب راجہ اور رانی دونوں مر گئے تو ان کی لاشوں کو الگ الگ تابوتوں میں بند کر کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی رات میں مرے تھے۔ 3 دن بعد جب تابوت کھول کر دیکھا گیا تو راجہ اور رانی کی لاشیں غائب تھیں۔ اسی رات راجہ اور رانی بڑے پجاری کے خواب میں آئے اور کہا کہ ہم سرگ میں پہنچ چکے ہیں، ہماری وصیت ہے کہ ان تابوتوں کو اسی جگہ رہنے دیا جائے۔ تب سے لے کر آج تک دونوں تابوت کوٹری میں اسی طرح رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بڑے گروجی نے ان تابوتوں کے سامنے بیٹھ کر ایک چلہ کاٹا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تابوتوں کو ہمیشہ بند رکھنا۔ ان تابوتوں میں سے ایک تابوت کا دروازہ آدمیوں کو خوشیوں کی وادی میں لے جائے گا اور دوسرا دروازہ اسے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا کہ خوشیوں کا تابوت کون سا ہے اور مصیبتوں کا تابوت کون سا ہے۔ گروجی دوسری دنیا میں چلے گئے۔ میں کبھی اس کوٹری میں تابوتوں کے پاس نہیں آئی تھی، لیکن اب جب کہ تم ایک عجیب و غریب قسم کی مصیبت میں ہو تو میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ کجلی ناگر نے آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ کھڑے دونوں تابوتوں کے ڈھکن ہٹا دیے۔ چراغ کی روشنی میں نے دیکھا کہ دونوں تابوتوں کے اندر 2 دروازے بنے ہوئے ہیں جن میں سے دھندلی دھندلی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ کجلی ناگن بولی، ایک بار پھر سوچ لو، ابھی وقت ہے، ہو سکتا ہے تم مصیبتوں کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے قسمت میرا ساتھ دے اور میں اپنی ماڈرن دنیا میں پہنچ جاؤں۔ کجلی ناگر نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، میں تمہیں دیوتاؤں کے حوالے کرتی ہوں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ میں 2 قدم چل کر دونوں تابوتوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور غور سے تابوتوں کے اندر کھلے ہوئے دروازوں کو دیکھنے لگا۔ دونوں دروازے ایک جیسے تھے اور دونوں میں سے ایک جیسی دھندلی دھندلی روشنی نکل رہی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ سیدھی طرف والے تابوت کا دروازہ ٹھیک رہے گا، کبھی خیال آتا کہ نہیں، مجھے الٹے ہاتھ والے تابوت کے دروازے میں داخل ہونا چاہیے۔ میں عجیب کشمکش کی حالت میں تھا۔ زندگی میں کبھی ایسی صورتحال سے پالا نہیں پڑا تھا۔ اتنے میں کجلی ناگن کی آواز آئی، جتنا سوچو گے اتنا ہی پریشان ہوگے، قدم بڑھاؤ، ہو سکتا ہے قسمت تمہارا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے سوچنا بند کر دیا اور سیدھی طرف والے تابوت کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ مجھے روشنی اور دھوئیں کے غبار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دروازے کے آگے سیڑھیاں تھیں، لیکن دھوئیں اور غبار نے مجھ پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری کر دی۔ پھر سیڑھیاں ایک دم ختم ہو گئی اور میں جیسے ایک گہرے پانی میں اتر گیا ہوں۔ میری آنکھیں بند تھیں، آنکھیں کھول کر دیکھا تو دنیا بدل چکی تھی۔ جب میرا دم گھٹنے لگا تو میں اس طرح جلدی جلدی ہاتھ پاؤں چلانے لگا کہ میں پانی سے باہر نکل آؤں۔ دوسرے لمحے میرا سر پانی سے باہر نکل آیا۔ میں نے پہلے تو 3-4 لمبے لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو ٹھیک کیا، کیونکہ میں کافی گہرائی سے پانی کی سطح پر آیا تھا۔ اب جو چاروں طرف نگاہ ڈال کر دیکھتا ہوں تو وہاں نہ کوئی کوٹری ہے، نہ کوئی قلعہ، اس کی بجائے اونچے اونچے سیاہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان وہ جھیل ہے جس میں سے میں نے ابھی ابھی باہر سر نکالا ہے۔ کنارے پر سیاہ چٹانوں کے پاس 10-12 لمبی لمبی قباؤں والے گنجے آدمی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک نیزہ ہے۔ ان کے درمیان ایک چھوٹا سا تخت بچھا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میں غلط دروازے میں آ گیا ہوں اور قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں 20ویں صدی عیسوی اور 5,500 سال کے درمیان کسی اور جگہ نکل آیا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اپنی قسمت پر رونا آ گیا، مگر میں مجبور تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اب صرف یہ دیکھنا تھا کہ کنارے پر لمبی لمبی قباؤں اور گنجے سروں والے لوگ کون ہیں اور کون سی نئی آفت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کون سے زمانے میں آ گیا ہوں۔ مجھے کنارے کی طرف آتا دیکھ کر ان آدمیوں میں سے 2 آدمی میری طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں تھال تھا
جس میں ایک چمکیلی سی پوشاک تھی۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وگرنہ یہ اس طرح میری طرف نہ آتے جیسا میرا استقبال کرنے آ رہے ہوں۔ جیسے ہی میں جھیل سے نکل کر کنارے پر آیا، ایک آدمی نے تھال میں سے گہرے سرخ رنگ کا کبا کھول کر میری طرف بڑھا دیا اور کہا، مہاراج یوگراج، پوشاک پہن لیجئے۔ رانی کمپالنی آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی، آپ نے نہانے میں آج بڑی دیر لگا دی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے جسم کو دیکھا۔ میرے جسم پر سوائے ایک لنگوٹی کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے جو آدمی سمجھ رہے ہیں، اگرچہ میں وہ نہیں ہوں، لیکن اس کا حیرت ناک حد تک ہم شکل ضرور ہوں۔ یہ اطمینان ضرور ہو گیا کہ کم از کم کسی اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہونے سے بچ گیا ہوں۔ میں پوشاک پہننے لگا۔ انہیں یہ کہنے کا تو کوئی فائدہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ جو وہ مجھے سمجھ بیٹھے ہیں میں وہ نہیں ہوں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ جس نئے ماحول میں پھنس گیا ہوں وہاں اطمینان سے بیٹھ کر ایک بار پھر 20ویں صدی کے پاکستان اپنے وطن میں پہنچنے کے لیے کوئی طریقہ کروں۔ وہ لوگ کوئی اندھے بھی نہیں تھے۔ ظاہر انہوں نے اگر مجھے مہاراج یوگراج سمجھا تھا تو یوں ہی نہیں کہا تھا۔ یا تو میں ان کے یوگراج مہاراج کا بالکل ہم شکل تھا، یا پھر قسمت اصلی مہاراج یوگراج کو غائب کر کے اس کی جگہ مجھے یہاں لے آئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بار پھر قسمت کے حوالے کر دیا۔ میں مہاراج یوگراج ہی بن گیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مجھ سے کسی کو پہچاننے یا کسی جگہ غلط نام لینے کی غلطی نہ ہو۔ اس سے ان لوگوں میں میرے بارے میں شک پیدا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی جادوگر ہوں جو ان کے اصلی یوگراج کو غائب کر کے جادو کے ذریعے اس کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہوں۔ مجھے بے حد احتیاط کی ضرورت تھی، ورنہ کسی ناقابل مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہوں۔ یہ تھا دوستو اسٹوری کا 6 پارٹ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔